बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक बहुत अहम इजलास सिक्योरिटी से मुतालिक हुआ। जो चीनी हमारे यहाँ मेहमान थे, इंजीनियर्स थे, उनके कत्ल से मुतालिक ज़ाहिर है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम तश्कील देने का कहा गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। सदर मुमलिकत भी आज चाइना के सफारत खाने गए। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो कि गैर मामूली डेवलपमेंट है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन उस वक्त वो डेवलपिंग स्टोरी थी। अब ये स्टोरी हो चुकी। फुल कोर्ट का इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है, आलामिया अभी तक नहीं आया। ताहम जो ख़त लिखा गया है वो ख़त 6 जजेस की तरफ से लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के संगीन इल्ज़ामात हैं। उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर एजेंसियां जो हैं वो मुदाखलत कर रही हैं, उनके फ़ैसलों के हवाले से मुदाखलत हो रही है, या मुख्तलिफ जो भी केसेस हैं उनके हवाले से उनके ऊपर जो है मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं एजेंसीज़ के ऊपर। अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो उन्होंने मुतालबा किया है, एक तो उन्होंने रीज़न बनाई है कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं, उनके केस के मामले के ऊपर जो किरदार थे उनका तयन नहीं हुआ या सज़ा का तयन नहीं हुआ, और उसका तयन होना चाहिए था। और उसको फिर बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि अभी भी मुदाखलत जारी है, और किसी के घर से कैमरे पकड़े गए हैं, किसी के घर पे के रिश्तेदारों को जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया है, उनको अगवा किया गया है, उनको उठाया गया है। ये सारे वो इल्ज़ामात हैं जो संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। ये भी पहली बार हुआ है कि 6 जजेस जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे, एक बात पे, एक नुक्ते के ऊपर, और वो ये है कि मुदाखलत हो रही है। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस पर कन्वेंशन बुलाए। अब कन्वेंशन क्यों बुलाए, ये एक सवाल है जो कि हम उठाएंगे इस मामले के ऊपर। मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा तमाम जो तंजीमें, वकला तंजीमें, उन्होंने कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका मुतालबा कर दिया। क्या शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? क्या जो किरदार हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँच पाएंगे? क्या जो माजी में होता रहा है उसके हवाले से भी, और ख़ास करके जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से बात हुई है, उसका भी तदारुक हो पाएगा? ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम बात है कि ये जो ख़त है, इस ख़त के बाद एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी डेवलप हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त के नामजद चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब तहकीकात होंगी या नहीं होंगी तो कैसे होंगी, इसका फैसला चीफ जस्टिस साहब ने करना है। फुल कोर्ट में होगा या ये बराह रास्त होगी, लेकिन इसकी जो तहकीकात हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि क्या इससे मुदाखलत ख़त्म हो पाएगी? क्या अब ये जजेस जो हैं इस वक्त जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तमाम केसेस जो हैं वो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? उनको सुनना चाहिए केसेस या नहीं सुनना चाहिए? किस तरह फैसला होगा कि जो फैसला वो कर रहे हैं ये दबाव के तहत है या बग़ैर दबाव के हैं? माजी के जो फैसले हैं वो बग़ैर दबाव के थे या दबाव के तहत है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर अब बात होगी। इसके साथ साथ वकला तहरीक के हवाले से भी कुछ खबरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी डेवलपमेंट है, अमरीका का एतराज़, कुछ थोड़ी सी उस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन बार जनाब हसन पाशा साहब यहाँ पे मौजूद है। हमें जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि स्काइप पे जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जिनके मामले को बुनियाद बनाया गया। हमारे साथ जनाब सेंटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपके पास पाशा साहब आना चाहती हूँ कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, और ये पहली बार है, अनप्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी नज़ीर इसकी नहीं मिलती कि 6 जज कह रहे हों कि मुदाखलत हो रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक मूव है। ख़त जिस अंदाज़ में लिखा गया, जिस तरह उसकी तशहीर की गई, जैसे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया, एक बात पे हमें हैरानगी ज़रूर है कि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं आता। उसके बावजूद भेजा गया। ये भी कहीं ताने बाने मिलते हैं, कहीं इसको अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ शिकायत तो नहीं कंसिडर किया जाएगा आगे जाके, कि जब पूछा जाए जी कि आपने उधर क्यों भेजा, और ये कहें जी कि ये हमने बार बार अपने चीफ जस्टिस साहब को कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये भी एक अपनी तरफ से एक अलग बात है। बहरहाल उसमें उन्होंने वैसे लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब को हमने 2-3 वाक़यात बताए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, चार्जशीट तो उनके खिलाफ, चार्जशीट उनके खिलाफ। बहरहाल
جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کا تو فورم یہ نہیں بنتا. ہاں آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بیٹھا تو یہ ٹھیک ہے, اس میں جو لائے عمل وہ بنائیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہے اور زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ کولیکٹیو وزڈم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. میرا خیال ہے جو ہم ابھی تک سمجھ آ رہی ہے شاید معاملہ 184(3) کی تک چلا جائے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے شاید وہ اس طور پہ از خود نوٹس والے معاملے میں لے جائے, کیونکہ جب تک انکوائری نہیں ہوگی اور معاملے کی چھان بین نہیں ہوگی تو یہ تشنگی رہ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی صاحب بارہا یہ کہتے رہے, جس تقریر کی بنیاد پہ ان کو فوری طور پہ ایکشن کر کے جوڈیشری سے نکالا گیا, اتفاق سے میں وہ موجود تھا, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان سے سپریم جوڈیشل کونسل نے جو اس وقت تھی نہ ہی کوئی شوکاز نوٹس کا رپلائی ان سے وصول کیا, نہ ان کی کوئی ڈیفینس میں لیا گیا, اور فوری طور پہ ودن ڈیز ان کو صدر مملکت کے ذریعے نکال کے باہر کیا. لیکن آج وہ موجود ہیں, اس فیصلے کو انڈو کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ثبوت ان کے پاس بھی ہیں, اور اس خط میں آپ دیکھیں 3 دفعہ ان کا ذکر ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کے یہ 6 معزز جج صاحبان بات کر رہے ہیں, ٹھیک بات ہے, تو پھر بیسک تو یہ ہوا جو صدیقی صاحب والا معاملہ ہے. اچھا, اس کے پس پردہ محرکات جو ہیں اس کے اوپر میں نے آنا ہے, لیکن سینٹر صاحب آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہے, کیونکہ ایک سنگین قسم کی مداخلت کے اوپر کے الزامات تو ہیں اور ماضی میں بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں. مثلا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو اظہر بن الشمس جسے کہنا چاہیے وہ ہے, اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی اس کا تدارک ہو سکتا ہے کیا؟ تدارک اس کا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو ذرا آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ایک سمت جو ہے اس میں ہم جو ہے ہمارا ملک اور جو ہے اس کا نظام جو ہے اس کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ ایک ایسی سمت میں جا رہے ہیں جس میں پاکستان میں قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب یہ جو سامنے آئی ہیں, جو یہاں جو الزامات لگائے گئے ہیں, جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, وہ تو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں بجائے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہو, یہاں تو جنگل کا قانون ہے کہ جس کے پاس مائٹ ہے وہی جو ہے جو چاہے وہ کر سکے. اور اس پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس ملک کو اس ملک کے نظام کو چلا کون رہا ہے؟ ویسے ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور پھر جو چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل یعنی کہ عوام کے جو منتخب جو افراد ہیں وہ جو اس اختیار کو استعمال کریں, لیکن زور اس بات پہ کہ منتخب جو افراد ہیں وہ اس اختیار کو استعمال کریں جیسے کہ ایک مقدس امانت ہوتا ہے, سیکرڈ ٹرسٹ. تو یہ تو ایک امانت میں خیانت والی بات جو ہے اس میں سامنے آ رہی ہے کہ جن کے پاس اصل اختیار ہونا چاہیے وہ تو بے اختیار ہے, اور یہاں تک کہ وہ ایک ریاست کا ستون جو عدلیہ کہلاتا ہے. مگر سینٹر صاحب کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ کیا بالکل جیسے آپ جیسے جو صاحب الرائے شخصیات ہیں وہ ہمیشہ اس پہ بات کرتی رہی ہیں, لیکن کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے الزام لگایا کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے وہ مداخلت کر رہے تھے, تو اس وقت باقی جو جماعتیں تھیں خاص کر کے تحریک انصاف وہ خاموش رہی کیونکہ وہ بینیفیشری تھی, اور اگر اب الزامات لگ رہے ہیں تو دوسری طرف سے خاموشی ہو سکتی ہے یا ہے, تو یہ المیہ نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, نہیں ٹو رانگ المیہ بے شک المیہ صحیح, اور ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. وہ 2018 میں جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے وہ کارروائی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تو نہیں کی. اور وہ اب بعد میں وہ بھی یہ جو اب ذرا میں جو کہہ رہا ہوں نا, جس سمت میں ہم جو ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں, ایک انپریسیڈنٹڈ کی جو بات آئی, یہ انپریسیڈنٹڈ کو تو میں شروع کروں گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ تو شروع ہوتا ہے جو ایک سافٹ ریولوشن 8 فروری کے ووٹ سے آیا. میں اس کی داد دیتا ہوں جو پاکستان کی عوام ہے اس کو, کہ کس طرح سے انہوں نے نکل کے جو مرضی اس دن, اور اس پہ بھی دنیا بھر میں بڑا شور مچا ہے,
اور بڑے اس کو قابل اعتراض بات سمجھا گیا ہے، جس طرح سے موبائل سیلولر سروس بند، موبائل انٹرنیٹ بند، اور اس کے باوجود جو ہے، اور داد اور بھی لوگوں کو جانی چاہیے جنہوں نے ایسا نظام تشکیل دیا، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو یہ ہماری اپنی رائے ہے کہ ایک کرج جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں کہ وہ آواز بلند کریں، اور یہ اس طرح سے یہ اس کی مثالیں مل رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک تسلسل ہے، اور میں بطور ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے جو 2-3 باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، اچھا میں آپ کے پاس آتی ہوں. مصدق یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ساری ماتحت نہیں، ماتحت یہ بڑی اہم بات ہے، ماتحت عدلیہ جو ہے وہ جس دباؤ کا شکار ہے، تو یہ وہی ماتحت عدلیہ ہے نا جس نے وہ 3 فیصلے جیل خانے میں دیے ہیں، عدت کیس میں اور سائفر کیس کے اندر، اور وہ جو تیسرا کیس جو اس کا تھا توشہ خانے والا. تو یہ تو مگر یہ جو ججز ہے سینٹر صاحب، اس میں جو ججز شکایت کر رہے ہیں، انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے. میں آج پڑھ رہی تھی مختلف جو فیصلے، خاص کر کے عمران خان صاحب کے کیسز، پی ٹی آئی کو ریلیف زیادہ، اس میں تو بہت ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو. یعنی انہوں نے اپنے حساب سے بالکل صحیح فیصلے دیے ہوں گے، مگر ان کے اوپر تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا ان فیصلوں کے اندر. نہیں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو فیصلے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ماتحت عدلیہ جس قسم کے دباؤ کا شکار ہے، اس کے نتیجے میں ابھی تو یہ فیصلے اپیل میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں نا کہ جی 14 گھنٹے اپنا کر کے شہادتیں، اور وہ بھی کہ جی اپنا مدعا علیہ کا جو ہے یا ملزم کا وکیل ہے نہیں، وہ سرکاری وکیل ڈال کے ان سے کرا کے راتوں رات جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں. اچھا مگر کنونشن کیوں سر؟ بالکل صحیح ہے، وہ کہ بندوق کی نالی کے آگے کھڑے ہو کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو پھر ان فیصلوں کی کیا حیثیت اہم ہے؟ اور یہ بھی میں پاشا صاحب کی بات کی تائید یہ بھی کرتا ہوں کہ اصل میں یہ بات جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی ہے، اور یہ فیکٹ کے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اس پہ سگنیٹری نہیں ہے، تو یہ اشارتاً یہی ہے کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کاروائی ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور ان پہ یہ کاروائی ہو. مس کانڈکٹ ان کے نام لے کر، ان کا حوالہ دے کر کے، اور عمران خان صاحب کے کیس کا حوالہ دے کر. گلزیب صاحب بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن مصدق صاحب کیا ایک اور نیا بحران ہے یہ؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو پچھلا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ہو یا موجودہ معاملہ ہو، یہ جو مداخلت ہے، یہ سیاست ہو یا عدالت ہو، اس کے اندر یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیسے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور حکومتی اہم وزیر کے اور پی ایم ایل این کے حصہ ہونے کے؟ جی، اگر یہ تو لیٹر میرے خیال میں ہائی کورٹ کے بہت سے جسٹسز نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس کی فوری طور پہ سپریم کورٹ ہی کو اس کا نوٹس لینا ہے، اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. اور اگر میں آپ کی گفتگو صحیح سمجھ پایا ہوں تو آپ نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے عدالتی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ یہ تمام معاملات بڑھنے چاہیے. میں صرف یاد دہانی آخری کروانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح فیصلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 5-5, 7-7, 10-10 گھنٹے عدالتی کاروائی ہوئی تھی، کسی بھی کاروائی کے اندر سپریم کورٹ کے کسی جج کو تو نہیں لگایا گیا تھا سپروائز کرنے کے لیے. ایسا کیس تو ہوا کہ دن رات آپ روز کاروائی کریں، اور یعنی چند دن نہ کریں، مہینوں کاروائی روز ہوتی رہے، اور اس کے اوپر جن لوگوں کے پاس اپیل لے کر جانی ہے وہی لوگ اس کے اوپر متعین کیے جائیں کہ وہ اس کو سپروائز کریں. ایسا تو نہیں ہوا. اور بہت یہ جو بیلز ہو رہی ہیں، بہت سے یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، یہ بندوق کی نوک پہ ہو رہے ہیں. تو ذرا بتائیں یہ کون سی بندوق ہے جس کی نوک کے اوپر فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہو رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اگر کسی کو عدالت کے کسی فیصلے پہ اعتراض ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور فیصلے پر اعتراض کرنا حق بھی ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، دیگر لوگوں کا بھی حق ہے. اگر فیصلے کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کو آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی دیا ہوا ہے آئین اور قانون میں. لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ بندوق کی نالی کی یا بندوق کی نوک پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، تو بتائیں کس کی بندوق ہے، ذرا نام لیں اور بتائیں کہ کس نے کس کی طرف بندوق. ایجنسیز کی مداخلت کی بات کر تو رہے ہیں، وہ کیا آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرح جو ہے وہ نام لے لیں؟ وہ تو یہ صاف بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد کی جائے. جی، آپ کو میں اس پہ معترض نظر آیا ہوں، یا میری حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی معترض نظر آیا ہے؟
यानी अगर तो मामला शुरू हुआ है तो अभी क्या आप एतराज करेंगे भी तो क्या करेंगे? जी मैं कह रहा हूँ कि जो अदालती तरीकाकार है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, कोर्ट है, अगर जजेस के ये तमाम मामलात हैं, उन्होंने संगीन अगर कुछ इल्जामात लगाए हैं तो उसका जो तरीकाकार आइन में दिया हुआ है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाया जा सकता है, और हुकूमत भी अगर कोई चीज नजर आएगी तो हुकूमत भी जरूर इस पे कार्रवाई करेगी, इसमें तो कोई मसला नहीं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये सारा मुद्दा जो है वो आपके फैसले के ऊपर उठाया गया है और कहा जा रहा है कि तयन नहीं हो सका कि जो आपके साथ ज्यादती हुई उसका अजाला नहीं हुआ। क्या आप मुतमईन हैं? एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपके इस मामले को लेकर के अब ये एक बड़ा ज़ाहिर है 6 जजों का इल्ज़ाम आया, आप अकेले थे, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि पहले 22 मार्च 2024 के फैसले के वजह से और फिर अभी इन जज साहिबान के मौक़िफ़ की वजह से मेरी तो अल्लाह ने विंडिकेशन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर जितना भी मैं अल्लाह को शुक्र अदा करूँ कम है, और इस एस्पेक्ट से मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। लेकिन जो लोग इस सारे अमल में मुलव्वस थे और वो अदलिया के सरबराहान भी, जिन्होंने मुझे सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक सच बोला, हकीकत बयान की, उसकी वजह से मुझे निकाल बाहर किया, मेरा कैरियर स्पॉइल किया। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ होता। अतर मिनल्ला साहब मुझसे तकरीबन 3.25 साल जूनियर है। तो ये इस चीज़ की तो कोई तलाफी नहीं है। ज़ाहिर है पेंशनरी बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें तो शौकत साहब, मैं अगर इस बात पे आ जाऊँ, सॉरी क़ता कलामी माफ़, कि उस वक्त के DGC ने धमकाया, वो आपके घर आए और आपने उनका नाम लिया, ज़रा थोड़ा सा उस पर भी बताइए कि क्या क्या कुछ होता रहा और वो क्यों आपके घर आए उस वक्त? देखिए, जाहिर है उनके आने का मकसद तो जो है वो बिल्कुल वाज़ेह था। वो ये चाहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर के हवाले से अपील्स आनी है नैब कोर्ट में कन्विक्शन के बाद, वो बेंच सुने जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, ताकि उनके नज़दीक ये था कि इस तरह हमारे जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसको कुछ क्रेडेंस अटैच हो जाएगी। और ये वो बात उस वक्त कर रहे थे जब अभी नैब कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी। जाहिर है उसके बाद फिर मैंने बहुत सी चीजें सही, वो एक लंबी दास्तान है, एक बहुत थोड़ा वक्त है। ये जनरल फैज आपके पास आए थे ना सर? जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त DGC थे और 2 दफा मेरे घर वो आए थे, और जाहिर है उनके मकासद जो थे वो यही थे, जुडिशल जो भी चीज़ें चल रही थी उसमें उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी, उनका पूरा कंट्रोल एक लिहाज से नज़र आ रहा था कि जिस तरीके से मैनेज हो रही है नैब कोर्ट और बाकी सारे मामलात भी चल रहे थे। तो जाहिर है मैंने उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं किया था, और फिर इसी वजह से उन्होंने कहा था इस तरह हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। मैं उस वक्त अकेला था, उस वक्त की हाई कोर्ट का कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने एक लिहाज से मेरा समाजी और माशरती बाइकाट कर दिया। खुशी गमी के मौके में शिरकत छोड़ दी, सलाम दुआ छोड़ दी, ईद मुबारक तक छोड़ दी, विद द एक्सेप्शन ऑफ मियां गुल हसन औरंगजेब। तो बाकी किसी ने मेरे साथ कोई तावन भी नहीं किया, और जाहिर है एक हमदर्दी का जो लफ्ज़ होता है वो भी नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त के इमीडिएट बेनिफिशरी जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक थे, उसके बाद जस्टिस मोहसिन कियानी थे। तो इसलिए इन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि चलें जैसे भी निकाला जा रहा है निकाला जाए इनको, ताकि हमारे लिए रास्ता जो है तो सिवाय मियां गुलजेब हसन साहब के अलावा कोई आपके साथ राब्ते में नहीं था। लेकिन ये जजेस तो बाद में आए हैं, बाबर सत्तार साहब या जहांगीरी साहब, ये तो बाद में जजेस बने हैं। बाबर सत्तार साहब और जो सरदार एजाज और तारिक जहांगीरी हैं ये बाद में आए हैं, नो डाउट। मैंने लेकिन इनकी मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने इनको सबको भी इनवाइट किया था, लेकिन उस वक्त शायद कंसेंसस ये था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मौजूदगी में कि हमने शौकत अजीज सिद्दीकी की गमी खुशी में शिरकत नहीं करनी, इसलिए कोई भी नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल कॉल
कि जी इसको आप हम नहीं आ सकते या दिस एंड दैट कोई एक एक्सक्यूज होता है। एनीवे वो तो चले एक चीज होगी, हर एक का अपना एक बड़ापन होता है, हर एक की अपनी ग्रेस होती है। तो अभी ये जो हुआ है ये तो उसी का तसलसल है, और ये मैं तो यही कहता हूँ कि ये चीजें होती रही हैं। कभी किसी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया, सबसे पहले ये मैंने ही ये इनिशिएटिव लिया था, और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ सब्सटेंस होगा, और जाहिर है जी। लेकिन अच्छा, मेरी राय में जी आप मुकम्मल कर ले बात, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। लेकिन मेरी राय में ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना ज्यादा मुनासिब होता। और एनी हाउ अब इसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बहुत अहम बात आपने सर की, और पाशा साहब भी यही बात करें कि हो सकता है इस पे आज खुद नोटिस हो जाए, जो कमेटी है वो इस पे फैसला कर दे। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्या ये जजेस जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये सबूत पेश कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत अहम मामला है, और फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये मामला कहाँ पे जाके अंजाम पजीर हो सकता है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा कि नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाशा साहब, अब आपने सुना जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि उनके साथ उनका एक सोशल बाइकआउट कर दिया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने एक चीफ जस्टिस बनना था, वहाँ रुकावट हुई, सुप्रीम कोर्ट में आना था, वहाँ रुकावट हुई, उनका तो कोई अजाला नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या वाकई इसकी जो वो मुतालबा हो रहा है ये अजाला कर सकती है उस मुदाखलत का, उस पूरे नुकसान का? नहीं, जहाँ तक तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का अजाला होने का ताल्लुक है वो तो मुश्किल है, क्योंकि फैसला जब आया सुपरन्वेशन पे तो ये रिटायर हो चुके थे। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट इनको मिली, हर डेट ऑफ हेयरिंग पे पूरी कोर्ट फुल होती थी, वकला पिंडी इस्लामाबाद के इनकी हेयरिंग पे आते थे। फिर इस फैसले के बाद इनकी सच्चाई पे मोहर साबित हो गई। मेरा ख्याल है कि ये जो ओहदे हैं ये सानवी हैसियत रखते हैं, जो इन्होंने मकाम हासिल किया है वो उसकी कोई और कोई अवार्ड और नहीं हो सकता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मगर अभी जो जजेस देखे ना, ये हिम्मत उनको जस्टिस शौकत साहब से मिली ना। एक सवाल है मेरा, हाँ, कि अगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला फैसला अदरवाइज आ जाता, क्या ये फिर खत आता? आप बताइए, ये तो बड़ा अहम ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कि अगर उनको, क्योंकि इसकी बेसिस उसी को बनाया गया, इस फैसले को। लेकिन क्या ये नामुकम्मल फैसला नहीं है? बल्कि यहाँ तक कहा नहीं, गया, पाशा साहब मुकम्मल फैसला नहीं है, जो जिम्मेदार थे उनका तयन तो होना था। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि हर इंडिविजुअल, यानी कि हम जस्टिस काजी फाइसा या शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरह दलेर नहीं है। ये इसमें है जी, लिखा है पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा है, बिल्कुल है, लिखा है। ठीक है, हाँ। इनको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि आप क्यों अपने आप को दलेर नहीं समझते, क्यों नहीं अपने आप को बहादुर समझते? ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं नहीं समझती इनमें कोई जज भी ऐसा है जो दलेर ना हो, लेकिन ये लिख के गलत किया है। तो क्या सबूत पेश कर पाएंगे? सबूत उनको पेश करने चाहिए, क्योंकि जब तक सबूत पेश नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला आगे चल नहीं पाएगा। और अब इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास भी यू टर्न नहीं है, इन्होंने आगे जाना है। बिल्कुल फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, ये कोई गैर मामूली। अच्छा सेंटर साहब, बिल्कुल सेंटर वरीद साहब, आप क्या कहेंगे? सबूत पेश करना, जाहिर है आप खुद भी लॉयर हैं और इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, सबूत भी वो पेश कर पाएंगे और अगर नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा? महज इल्ज़ाम रहेगा ये? मेरे ख्याल में ये सब जो अफराद हैं, जो ऑनरेबल जजेस जिन्होंने इस खत को तहरीर किया और दस्तखत किया,
یہ سب قانون جانتے ہیں، اور بشمول جو قانون شہادت ہے یا لا آف ایویڈنس ہے، اور جو آج کل کے اس میں جو جدید دور کی اس میں شامل کیے گئے ہیں جو طریقہ کار ایویڈنس کے، جس میں الیکٹرانک مینز اور وہ سب بھی آ جاتے ہیں، اس لیے ابھی کیمراز کا ذکر آیا، یو ایس بیز کا ذکر آیا، سرویلنس کا، چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی باتیں یہ واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے پاس مواد ہوگا تو انہوں نے یہ کیا ہے. یہ سمجھدار، تعلیم یافتہ، سمجھدار اور تجربہ کار افراد ہیں قانون کے حوالے سے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے میرے خیال میں جو بڑی اچھی تجویز اس میں پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ اگر ڈیپینڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ کرتا ہے اور ججز پہ، لیکن پہلا سٹیپ میرے نزدیک جو ہے وہ بڑا مناسب ہے. وہ یہ ہے کہ کنونشن کال کی جائے، اور کنونشن کال کر کے باقی جج صاحبان، کیونکہ دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد بذات خود 12 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. پاکستان جو کی آبادی کا کیا بنتا ہے 0.5%، تو وہ تو ایک عدلیہ کا بھی چھوٹا سا ایک حصہ ہے. تو لاہور ہائی کورٹ آف سندھ ایٹ کراچی، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سینٹر صاحب why convention why not judicial commission sir why not judicial commission؟ ہاں نہیں کنونشن نہیں جوڈیشل کمیشن تو اگلا مرحلہ ہے. میں پہلا سٹیپ کہہ رہا ہوں، پہلا سٹیپ کنونشن اس لیے تاکہ اس سے مثال لے کر باقی جو کورٹس ہیں، اور یہ آئینی کورٹس ہیں، یہ سپیریئر کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کے ججز کا بھی تجربہ اگر، اور اس سے مثال لے کر اگر وہ آ کے خود اپنا تجربہ بیان کریں کہ کیا ان پہ بھی اس طرح کی گزری ہے، تو اس سے پھر اندازہ لگے گا سب کو. سب سے پہلی بات تو یہ اندازہ لگے گا کہ یہ کس پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس وقت یہ بھی بات آئے گی کہ بینیفیشری کون تھے. ولید اقبال صاحب بینیفیشری کون تھے اس وقت؟ بات تو یہ ہوئی، اس کا بھی تو ذکر آئے گا. میرے خیال میں تو یہ ساری باتیں ہوں گی. بینیفیشری میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں، اب یہ سوال میں تشبیہ کے طور پہ آپ کو کر لیتا ہوں. بہرحال میں اس کو بات کو مکمل کر لوں تو اس سے پتہ لگے گا کہ سکیل کیا ہے، اور جب سکیل پتہ لگے گا تو اس سے اور زیادہ اہم ہوگا کہ پھر اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، اور وہ 184(3) کے ذریعے ضرور ہو، لیکن پہلے اس کے سکیل کا پتہ لگے، وہ بہت ضروری ہے. اب میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. اس کا بینیفیشری، آپ کا سوال بالکل اس طرح ہی ہے کہ ہم اپنا سراپا احتجاج ہیں، اور نہیں ہم، نہ صرف ہم بلکہ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس دیدہ دلیری سے پاکستان کے الیکشن پر ڈاکہ پڑا جو 8 فروری کو ہوا ہے، اور نتائج کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا. اب اس کے بینیفیشری کون ہے وہ ثانوی بات ہے. اس کے مرتکب کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، نگران حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے. تو مرتکب تک تو پہلے پہنچیں. مرتکب پہلے جو ہے اس کو کوئی احتساب. مصدق صاحب یہ بات بھی درست ہے، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. میں انکار نہیں کر رہا کیونکہ یہ بینیفیشریز تو بدلتے رہتے ہیں. یہ بات درست ہے مصدق صاحب کہ مرتکب کا تو پہلے اندازہ کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرتکب کا بھی، جو کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے میں نہیں ہو سکا، کیا نامکمل تھا، اور کیا بینیفیشری کی بھی بات ہوگی؟ کیا یہ سارا پنڈورا باکس دوبارہ کھلے گا؟ اس کا کوئی مقصد نکلے گا کہ نہیں؟ دیکھیے، ہماری پارٹی اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب بہت پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے کمیشن کی بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن پہ کوئی کمیشن نہیں تشکیل دینا چاہتے جو پورے پچھلے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سامنے لائے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ اندر بیٹھ کے پارلیمان میں تو ایک کمیشن بنائے نا. ان چیزوں کو دیکھے تو صحیح، پارلیمان کا بھی تو آخر کوئی وجود ہے، کوئی حق ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ ونڈیکیشن ہوئی ہے صدیقی صاحب کی. میں یہ مانتا ہوں صدیقی صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ونڈیکیشن میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ہوئی. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جب یہ کنونشن بلایا جائے تو پھر ان کو بھی بلایا جائے، اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بلایا جائے، جن کو موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا، جن پہ ہیروئن ڈالی تھی. یہ تمام لوگوں کی ونڈیکیشن ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کی جن کے اوپر جعلی کیسز بنے تھے، سب کی ونڈیکیشن ہوئی ہے. وہ ہمارے عباسی صاحب جن کو 27 سال قید دے دی گئی تھی الیکشن سے ہفتہ بھر پہلے، ان کی بھی ونڈیکیشن ہوئی ہے، انہیں بھی لے کر آیا جائے. اور دیگر لوگ جن کو ہر ایک کو 2-2 سال 1.5 سال جیل میں رکھا گیا، سب کو لایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے جو بات کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا صحیح معاشرے کے اندر سکیل اور سکوپ دیکھنا ہے
تو وہ معاشرے کے تمام وکٹمز جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے تو پھر ہی بات آگے چلے گی نا. بالکل, لیکن بالکل صحیح بات ہے وہ پھر. لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ثبوت کی بات ہے, ثبوت کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے, ثبوت ملے گا کہ نہیں ملے گا اس معاملے کے؟ جی شوکت صاحب کی تو جہاں تک گفتگو ہے ان کو تو ونڈیکیٹ کیا گیا نا. نہیں میں وہ کہہ رہی ہوں. اچھا پھر تو اچھا میں انہی سے پوچھ لیتی ہوں مصدق صاحب, جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں انہی سے پوچھ لیتی ہوں. مصدق صاحب جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان عدالتوں کا بھی احتساب ہونا پڑے گا جو کہ اس وقت کے جو مقتدر تھے ان کی بات کے اوپر فیصلے کرتے تھے, کیا اس کا بھی احتساب ہوگا شوکت عزیز صدیقی صاحب؟ دیکھیں یہ بات تو پھر اگر میرے حوالے سے شروع ہوئی ہے اور میرے حوالے ہی ہیں خط میں, تو ظاہر ہے پھر یہ وہاں سے ہی شروع ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ جہاں سے میرے ڈسکلوئر ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت نیب کورٹس کو اور باقی ساری چیزوں کو منور کیا گیا. کس طریقے سے یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو ختم کر کے آپ نے ایک سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ ایڈمنسٹریٹو جج اپوائنٹ کر دیے. پھر یہ بھی تو سوال اٹھے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے شوکت عزیز صدیقی کو بغیر انکوائری کے جو ہے وہ نکال دیا. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفروز ضرور کیا ہے قوم کے سامنے, لیکن کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے کسی بھی پروفیشن میں اس کا ایک آبسیشن ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد ایپیکس کورٹ میں وہ جا کے سرو کرے. میرا کیریئر الحمدللہ بڑا پرولفک کیریئر تھا اور میں کسی طرف سے بھی نہ میرے کمپیٹنس کے اوپر نہ میرے باقی کنڈکٹ آف کورٹ کے حوالے سے کبھی سوال اٹھے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اس وقت کے جو دیکھیں اس وقت کا جو جوڈیشری کا اور آرمی کی قیادت کا تال میل تھا, آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس کے نتیجے میں جن کو اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے تھا ان سب کو بھی آگے آنا چاہیے, ان کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک ریکرنگ چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ آج ایک 2017 میں ہوئی, 2018 میں ختم ہو گئی, 20 میں ختم ہو گئی, 20, 21, 22, 23, 24, یہ سارے سال ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے عدالتی معاملات میں. اور پھر ظاہر ہے ان جج صاحبان نے پچھلے چیف جسٹس جناب ملک عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے بھی یہ اپنا جو ہے گریوینس رکھا تھا. جی اس میں لکھا ہے لیٹر میں کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اسی لیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, یہ بھی آئے گا. پھر تو یہ پنڈورا باکس ہے سر, یہ تو پھر کھلتا چلا جائے گا, اس میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں آپ پنڈورا باکس تب ہوگا آپ جب جسٹس منیر سے معاملات شروع کریں گے. آپ میں الحمدللہ ابھی زندہ ہوں, میں ہر فورم پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہوتی ہے, معاملات کی چھان بین کے حوالے سے کوئی کمیشن بنتا ہے, کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, تو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 کے معاملات سے لے کے آگے بڑھا جائے. بالکل یہ مطالبہ درست ہو سکتا ہے, 18 بھی ہو 24 بھی ہو, جو ابھی الزامات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے پھر. جی بیس جو ہے نا, بیس 22/3/2024 کے فیصلے کو بنایا جا رہا ہے نا ان 6 ججز صاحبان کی طرف سے, تو اس میں ظاہر اور بار بار میرا ہی تذکرہ ہے, تو سب سے پہلے وہاں سے شروع کر لیں 2017 سے آنورڈ, اور پھر اوپر لیتے آئیں اور جو ذمہ دار ہوتا جائے اس کا تعین کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد محرکات پس پردہ اور کیا واقعی اس کا کوئی منطقی انجام ہوگا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں کوئکلی آپ دونوں سے بات کر لوں, سینٹر ولید اقبال سے بھی اور آپ سے بھی. پاشا صاحب, جو سینٹر ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ 17 سے لے کے آنورڈز آپ جتنا کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ کر لیں, پیچھے جائیں گے تو وہ تو کچھ نہیں کھل سکتا, معاملات تو بہت لمبے ہیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے کسی طور؟ دیکھیں ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہی بھٹو کیس میں 45 سال پہلے کا بھی تو واپس آیا نا,
وہ ریکارڈنگ ہوئی جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی، جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہم نے اس لیے یہ کام کیا، تو وہ بھی تو ونڈیکیٹ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، بہت لمبا نہ جائیں، لیکن 2017-18 سے بے شک لے لیں، اور ضروری ہے کہ کرداروں کا تعین ہونا چاہیے۔ بالکل، نمبر 1 سزا ملے یا نہ ملے لیکن تعین ہو، لیکن تعین ضرور ہونا چاہیے۔ سزا دیکھیں، ایسے کردار جن کا تعین ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اتنے بڑے نام ہیں تو سزا تو اتنی کافی ہے۔ اچھا، ایک محرک آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے علاوہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سیکشن آرٹیکل 209 کی جو دی گئی ہے پریئر کلاز میں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن شکایتاً ان کا نام بار بار لکھا گیا ہے۔ میں بھی کہ کہیں آگے چل کے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہماری چارج شیٹ تو ان کے خلاف ہے کہ ان کو ہم سال ہو گیا بتا رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحبان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان میں سے ایک جج صاحبان کا کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ہے جو ہم خبریں پڑھ رہے تھے، کیا یہ بات بھی ہے کیوں وہ کریں گے اس طرح کر رہے ہیں؟ معزز جج صاحب کے خلاف ریفرنس تو ہے، بالکل ہے، اور وہ ابھی ٹیک اپ نہیں ہوا، ظاہر ہے ان کے بھی نام آ رہا ہے اس میں، مگر ان کے ساتھ باقی 5 کیوں جائیں گے سر؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ نہیں، باقی 5 اپنے اپنے حوالے سے، مثلا ایک جو کوئٹہ سے معزز جج صاحبہ انہوں نے کہا جی کہ میرے رشتہ داروں پہ دباؤ ڈالا گیا اور میرے ٹیکس معاملات کی چھان بین کی گئی تو یہ میرے اوپر دباؤ ہے۔ ایک نے کہا جی کہ میرے وہ گھر سے میری دیوار سے کیمرہ ود سم نکلا، وہ بھی ان کو بھی اپریہنشن۔ نہیں، اب یہ کیمرہ بیڈ روم سے اگر نکلا ہے سر، یہ بہت سنگین الزام ہے، اس کو تو وہ تو ججز ہے نا، ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہے، بالکل ہے، اور اس پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا یہ بنیادی حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے، اور اس کی وائلیشن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سینٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ولید اقبال صاحب کہ یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ اللہ کرے جی، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، طریقہ کار سے تھوڑا سا میں رائے میری مختلف ہے۔ جو میری ٹریننگ ہوئی ہے قانون کی فیلڈ میں اور کسی چیز کی تحقیق میں، وہ 2-3 ملکوں میں جو تجربہ میرا رہا ہے اور پھر پاکستان میں سمجھوں گا کہ اس کو ریورس کرونولوجیکل آرڈر میں کرنا چاہیے ٹریٹ، کہ لیٹسٹ چیز کو پہلے ٹیک اپ کریں، یعنی کہ 27 یا 26 مارچ 2024 کو جو الزام لگنے شروع ہوئے ہیں اور جنہوں نے لگائے ہیں، اور اس سے بیکورڈ جائیں، اور جتنا مرضی بیکورڈ جانا چاہیں جائیں، 18 تک جائیں یا 1980 تک چلے جائیں، وہ نہیں، بٹ ریورس کرونولوجیکل آرڈر میں ہو، کیونکہ اگر وہ لیٹسٹ سے شروع کریں گے تو پھر جو ایکچولی ملوث افراد ہیں، ملوث جو حکام ہیں، جن کا بالکل یہ فرائض میں آتا نہیں ہے وہ چیزیں جو وہ کی جا رہی ہیں مبینہ طور پہ، ان کا احتساب بھی ہو سکے، کیونکہ ہم ماضی میں جاتے جائیں گے تو بہت سے لوگ انتقال کر گئے ہوں گے، بہت سے لوگ کہیں باہر چلے گئے، مگر ریسنٹ پاس تو 202017 ہے نا، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے مقدمے بھی آتے ہیں ان کی صاحبزادی کے۔ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں انکار ہی نہیں کر رہا، اور میں یہ بھی اس میں آپ ظاہر ہے لیٹسٹ سے شروع کریں گے اور پیچھے جائیں گے تاکہ سارے جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں اس میں، اور منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ میں نے تو آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہے کہ جی پاکستان میں دیکھیں ایک مہذب جمہوری معاشرے میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مبینہ طور پہ کہ جی ہمارے نظام عدل کو، سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا، اچھا یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، یہ اور یہ بڑے پرانے الزامات ہیں سر، بھٹو صاحب کا قتل ہو یا اس کے بعد کے سارے معاملات آپ دیکھیں کہ یہ، میں تو کہہ رہا ہوں چلیں تو کسی نے تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے نا، بیل دا کیٹ، کسی نے تو کیا ہے نا، تو اس کو شروع تو کریں، یس، اور منطقی انجام یہ بھی ٹھیک کہا، مجھے اب یاد نہیں کن مہمان نے کہا، یہ پاشا صاحب نے کہا یا صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ایک احتساب کی تو بات کی ہے، کسی کا ایکسپوز ہو جانا جو ہے وہ بڑا ایک ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2024 کا سال جو ہے اس نے ایسی سمت دے دیا پاکستان کو، بہت غلط کاریاں ہوئی ہیں ابھی بھی اور ماضی میں بھی، لیکن ایک سمت ایسی مل گئی ہے کہ جس سے لوگوں نے جرت کا جو ہے مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک کا آغاز بھی ہو سکتا ہے اگر کچھ نہ نکلا عید کے بعد؟ تو
تحریک ہماری جو تحریک ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہے. جو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, ہماری تحریک تو جو الیکشن کے اوپر کھلی واردات ہوئی ہے, جو بریزنلی جس طرح سے ہوا ہے, جو دنیا بھر اس پہ جو ہے ہمارے ساتھ ہم آواز ہے, ہم آہنگ ہے, وہ تو ہمارا احتجاج اس پہ زیادہ ہمارا مرکز وہ ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ زیادہ بنتا ہے اگر کوئی تحریک کرے تو یہ کرنا چاہیے جس طرح لائرز موومنٹ جنرل مشرف کے خلاف ہوئی تھی جب انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف وہ کارروائی کی. میرے خیال میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے, اور میں للکارتا ہوں ان کی غیرت کو, یہ جو لائر کمیونٹی ہے, اب میں جس میں میں خود شامل ہوں, میں بھی آج کالا کوٹ پہن کے آیا ہوں, صبح سے کورٹ میں تھا تو وہ سلسلہ, تو بالکل تحریک جو ہے وہ لائرز کی ہونی چاہیے. اچھا مصدق صاحب, یہ دیکھیں نا, اب یہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کے معاشی مسائل ہیں, دوسری طرف یہ آپ کے سیاسی اب آئینی بھی ہو گئے, عدالتوں کے بھی ہو گئے, یہ بحران در بحران جو ہے جنم لے رہے ہیں. آپ کی حکومت کے پاس کیا اس کا بیانیہ ہے, نظریہ ہے, کیا کیسے کریں گے حل اس کو؟ اس میں بحران کیا ہے جی؟ ابھی میرے دوست سینیٹر ولید صاحب نے کہا someone has to bell the cat, تو کیٹ کو تو بیل کر دیا ہے, تو آپ جو اسپیسیفک کیٹ بیل ہو گئی ہے, جو ایک ڈیسیژن آ گیا ہے جس میں اسپیسیفسٹی ہے, آپ اس سے بات تو شروع کریں نا. تو سر 2024 سے کر لیں شروع, آپ یہ بھی جو الیکشن ہوا ہے اس سے کر لیں. آپ کا یہ جو ابھی عدالت کی طرف سے خط آیا ہے, اگر یہ 2024 کے متعلق ہے تو 24 سے شروع کر دیں. اگر ایک اسپیسیفک چیز انہوں نے جسٹس صدیقی کے حوالے سے کہی ہے تو آپ پھر جنرالٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. انہوں نے اسپیسیفکلی آپ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ ایگزامپل ہے, یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو وہاں سے شروع کریں گے نا. یا آپ جنرالٹی کے ساتھ شروع کریں گے کہ پھر اسپیسیفک کی بعد میں دیکھی جائے گی, جس طرح پینما کا کیس تھا کہ کرنا تو سب پینما کے لوگوں کو تھا, لیکن صرف نواز شریف کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں, باقیوں کو کیا مقدمہ کرنا ہے. تو اب آپ کے ایک اسپیسیفک مقدمہ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے نام لے کے صدیقی صاحب کا ایک موضوع شروع کیا ہے, اس کے اوپر ایک خط لکھا ہے, تو آپ شروع کریں, اس کو آگے بھی کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اچھا مصدق صاحب, اب آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. یہ گیس پائپ لائن کے مسئلے کے اوپر کل آپ نے کہا 5 طرح کی لگ سکتی ہیں پابندیاں. آج عراق کے ساتھ ایران نے ڈیل کر لی ہے, وہاں پہ وہ بارٹر سسٹم کریں گے. ہم کیوں ایران کے ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ تکمیل تک نہیں لے جا سکتے؟ جی, جو عراق کے ساتھ عراق کو ویور ملا ہوا ہے, میں نے کل آپ کو جس تقریب میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ 3 ممالک کا ذکر کیا تھا. آذربائیجان کے پاس ویور ہے, عراق کے پاس ویور ہے, اور غالباً ترکی کے پاس ویور ہے. اور یہ خاص وہ جو وقت تھے جب سینسیٹیو بہت زیادہ پالیٹکس, عراق میں بھی آپ کو معلوم ہے امریکہ کا انٹرسٹ تھا, آذربائیجان کا گہرا تعلق ہے ترکی اور آذربائیجان کا یورپین سیکیورٹی سے, تو اس وقت انہوں نے ویور لیے ہوئے ہیں. ہم اس ویور لینے کے متلاشی ہیں, یہ ویور وہ لے چکے ہیں, ہمیں ابھی یہ ویور لینے ہیں, مگر ہم انوالوڈ ہیں اس وقت اپنے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی پائپ لائن جو ہے ضرور شروع کریں گے, اور انشاءاللہ دونوں چیزوں کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف ہمیں کوئی سینکشن نہ لگے, کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں, ہم پہ کوئی سینکشن لگ جائے گی تو ہم بالکل اس کے ساتھ ہٹ جائیں گے. ایک ہمیں اپنے ملک سینکشن نہیں لگانی, دوسری طرف ایران سے کی جو گیس ہے وہ ہماری ضرورت ہے, تو ہم کیوں اپنی ضرورت کو حل نہیں کریں گے. مگر ایسے امریکہ جو دھمکیاں دے رہا ہے, مطلب وہ اعتراض کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دھمکی تو ابھی تک نہیں سنی ہے, میں نے یہی سنا کہ وہ ویور کے اوپر ابھی تک راضی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے مقدمہ ہی پیش نہیں کیا ہے, نہ ہم نے اپنا سیاسی مقدمہ پیش کیا ہے, نہ ہم نے اپنا معاشی مقدمہ پیش کیا ہے, نہ ہم نے خارجہ پالیسی کا مقدمہ پیش کیا ہے. تو آپ کب پیش کریں گے؟ جی وہ انشاءاللہ ہم اپنے جو ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ مناسب موقع کے اوپر ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا جو اپنا حق ہے اس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ ویور ہم پہ کوئی معاشی پابندی نہ لگے, ہم پہ کوئی سینکشن نہ لگے. یہ تو ہمارا فرض ہے, کوئی ہم ریکلیسلی تو نہیں ملک کے اندر جا سکتے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا, ولید اقبال صاحب آپ کا, مصدق صاحب آپ کے ساتھ اس موضوع پہ مزید بات ہوگی آج ہی, مگر اس معاملے کی وجہ سے رہ گئی. مزید بات بھی ہوگی. آپ نے گفتگو سنی ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. معاشی, آئینی, سماجی, سیاسی, یہ سب بحران حل کرنے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.